शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हु की शादी। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हु को हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के लिए मखसूस कर दिया था और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की तरफ से इसकी पेशकश की जाए। जनाब फातिमा रजी अल्लाह अन्हु पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और अपने ज़माने की मुमताज़ ख़वातीन से थी। जमाल ज़ाहिरी और रूहानी व इखलाकी अक़दार अपने वालिदैन से विरसा में पाया था। रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर होने की वजह से आपकी ज़ात अक़दस, कुरैश व बाज़मत, शख्सियात और दौलतमंद हज़रात की निगाहों में मिरकज़न तवज्जो थी। बाज़ हज़रात ने अपने लिए रिश्ता तक भेजा मगर रसूल अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते थे, मगर उस तरह फरमाते थे कि इन हज़रात को पता चल जाता था कि हज़रत उनसे खफा हैं। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए मखसूस कर दिया था और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से इसकी पेशकश की जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की पेशकश। आसान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह महसूस कर लिया था कि पैगंबर खुदा का दिल चाहता है कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु का अक़्द हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कर दे, लेकिन हज़रत अली की तरफ से इसकी पेशकश नहीं हो रही थी। एक दिन जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, साद बिन माज़ वगैरह एक गिरोह के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु की निस्बत के लिए रसूल अल्लाह ने किसी की भी दरख्वास्त मंजूर नहीं की और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु का शौहर मुंतखब करना अल्लाह के हाथ में है। अभी तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से जनाब पैगंबर की खिदमत में हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिश्ता नहीं मांगा। शायद मैं समझता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से इस अक़दाम का ना करने की वजह उनका तही दस्त होना है। मैं ये समझ सकता हूँ कि अल्लाह और पैगंबर ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए मुइन कर रखा है। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और साद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, अगर तुम लोग चाहते हो तो हम मिलकर अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चली और उनके सामने इस मौजू को पेश करें, और अगर वो शादी करने की तरफ माइल हूँ और तही दस्त की बुनियाद पर वो शादी ना कर रहे हों तो हम उनकी मदद करें। अब तीनों हजरात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घर आए मगर उन्होंने आपको वहाँ नहीं पाया। मालूम हो अलिफ के आप एक अंसारी के बाग में ऊँट के ज़रिए अलैहिस्सलाम डोल खींचकर खुरमे के दरख्तों को पानी दे रहे हैं। तीनों असहाब हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए और अब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि कहाँ से आ रहे हैं और मेरे पास किस गरज से आए हो। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या अली रज़ी अल्लाह अन्हु, तुम कमालात के लिहाज से हर एक से बालातर हो। हम सब आपके मकाम और रुतबा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब से है इससे आगाह हैं। बुजुर्गान और अशराफ कुरैश हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु की खास्तगारी के लिए जा चुके हैं, लेकिन तमाम लोगों की बातों को पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद्द फरमाया है और ये फरमाया है कि जनाब फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु का शौहर मुइन करना खुदावंद आलम के हाथ में है। हम गुमान करते हैं कि खुदा और उसके रसूल ने जनाब फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को अब के लिए मखसूस किया है। दूसरा और कोई भी शख्स इस आदत पर इफ्तिखार की सलाहियत नहीं रखता। हमें खबर नहीं हो सकी कि आप इस अक़दाम में क्यों कोताही कर रहे हैं। हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये गुफ्तगू सुनी तो आपकी आंखों में आंसू भर आए और फरमाया, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, तुमने मेरे एहसासात और अंदरूनी ख्वाहिशात को उभारा है और उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है जिससे कि मैं गाफिल था। खुदा की कसम, तमाम दुनिया हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु की ख्वास्तगार है और मैं भी इलाकामंद हूँ। जो चीज़ मुझे इस अक़दाम से रोके हुए है वो फ़कत मेरा खाली हाथ होना है। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या अली रज़ी अल्लाह अन्हु, अब ये बात ना करें क्योंकि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में दुनिया और माल दुनिया की कोई कीमत नहीं है। मेरी राय है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस काम में अक़दाम करें और जनाब फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु की ख्वास्तगार छूटिए की दरख्वास्त दें। इस्लाम की बहरानी कैफियत और मुसलमानों की इक्तिसादी ज़बूहाली ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इस दिली ख्वाहिश से रोक रखा था
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا اور اس معاملے کے تمام اطراف اور جوانب پر غور کیا۔ ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور اپنی اور تمام مسلمانوں کی اقتصادی زبوں حالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازدواج کا وقت پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ انہیں اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا۔ اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدراک نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پیشکش نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا تھا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شعلہ ور ہوا، اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ اپنے اونٹ اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ اپنے غسل کیا اور ایک صاف ستھری عبا پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جناب ام سلمہ رضی اللہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ، میرے ماں باپ اب پر فدا ہوں کہ یہ کون ہے جسے اپنے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچازاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے، اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے، اور آخر الامر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس سکوت کو توڑا اور فرمایا، اے علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو۔ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ، میرے ماں باپ اب پر قربان ہوں، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ اپنے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے، اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم میری دنیا و آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیقہ حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کو میرے عقد میں دے دیں تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم علی رضی اللہ عنہ کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگار چھوٹیے کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ بولے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب کے سکوت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ خوش و مسرور مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ و ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہوگی۔ تمام واقعہ سے ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر مجھ سے تزویج کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ کا چہرہ خوشی اور شادمانی سے چمک رہا تھا، مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبرائیل رضی اللہ عنہ مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازدواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں۔
اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائے، میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خداوند عالم کا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور ایسا درود ہو جناب محمد صلی اللہ رضی اللہ عنہ علیہ وسلم پر جو آپ کے مقام و درجہ بالاتر کر دے۔ لوگو، میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازدواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور اس کا دیا ہے۔ میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازدواج اللہ راضی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ لوگو، رسول اللہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عقد مجھ سے کر دیا ہے اور میری زرا کو بطور مہر قبول فرمایا ہے، اب ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائے۔ مسلمانوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ اپنے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا ہے۔ رسول اللہ نے جواب میں فرمایا ہے۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدا اس ازدواج کو تمہارے لیے مبارک قرار دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے۔ حضرت زہرا رضی اللہ عنہ کا مہر ایک زرا کی جس کی قیمت 400 یا 480 یا 500 درہم تھی، یمنی کتان کا ایک جوڑا، ایک گوسفند کی کھال رنگی ہوئی، حضرت زہرا رضی اللہ عنہ کا جہیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابھی اٹھو اور اس زرا کو جو تم نے حضرت زہرا رضی اللہ عنہ کے لیے مہر قرار دی ہے یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار گئے اور زرا کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں زرا کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے اس زرا کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ زرا کی قیمت لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور کچھ درہم انہیں دے کر فرمایا کہ اس مقدار سے جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لوازمات اور اسباب زندگی خرید کر لاؤ، اور اس میں سے کچھ درہم حضرت اسما کو دیے اور فرمایا کہ اس سے عطر اور خوشبو مہیا کرو، اور جو درہم باقی بچے وہ جناب ام سلمہ کے پاس رکھ دیے گئے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے اور اس سے میں نے یہ اسباب اور لوازمات خریدے: ایک سفید قمیض، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برق، ایک سیاہ خبری حلہ، ایک چارپائی جو کجیور کی لیف سے بنی ہوئی، 2 عدد توشک، ایک میں گوسفند کی پشم بھری گئی اور دوسری میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گوسفند کے چمڑے سے بنے گئے تھے جن کو ازخر نامی خوشبودار گھاس سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی ہجری نامی 1 عدد دستی چکی، 1 تانبا کا پیالہ، پانی بھرنے کے لیے 1 عدد چمڑے کی مشک، کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھا، دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، پانی پینے کے لیے 1 عدد برتن، 1 پشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے سراہی کہا جاتا ہے، فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، 1 عدد ابا۔ جب جناب زہر رضی اللہ عنہ کا جہیز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، خدا اس شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا اثاثہ: ایک لکڑی کے جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکے، گوسفند کی کھال، 1 عدد مشک، 1 عدد تکیا، 1 عدد آٹے کی چھلنی،